आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल और उसका मेन पेज पाकिस्तान में ब्लॉक है। उसे देखने के लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। बहुत सी वीडियोस भी ब्लॉक हैं, उन सब को आप देख सकते हैं वीपीएन लगा के। आज हम बात करेंगे हुसैन की, और मैं आपको कोई बहुत से रेफरेंसेस नहीं दूंगा। आप जो बातें मैं कर रहा हूँ उनके रेफरेंसेस खुद चेक कर सकते हैं, या लाइव स्ट्रीम में आके मुझसे सैटरडे को उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, और मैं आपको उसके ऊपर आपसे बात कर लूँगा। तो मुहर्रम 9 और 10 को हुसैन को और उनके तकरीबन 72 साथियों को मैदान करबला में कत्ल कर दिया जाता है, और औरतों को ग़ुलाम बना के, लौंडी बना के यजीद के दरबार में जाके पेश कर दिया जाता है। मगर ये कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। सीधी सादी है भी है और सीधी सादी नहीं भी है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, वो ये है कि अगर हम देखें, वो एक न्यू टेस्टामेंट में ना, या बाइबल के नए अहदनामे में एक जीसस की सेइंग है, जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। हम उसकी कोई डिवाइन सिग्निफिकेंस तो नहीं लेते, मगर एक बात हम ज़रूर जानते हैं कि आम तौर पे वो लोग जो कि जंगो जदल में इन्वॉल्व रहते हैं, एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल चांस होता है कि वो जंग में ही मारे जाएंगे, या जो दूसरों को कत्ल करते हैं जंगों में तलवारों से, वो इसी तरह कत्ल किए जाएंगे। ठीक है। तो रसूल अल्लाह ने जब नबूवत का ऐलान किया तो 1 दहाई से ज़्यादा, यानी तकरीबन 13 साल जो हैं वो मक्के में रहे और लोगों को अमन से तबलीग करते रहे। कोई मुसलमान नहीं हुआ। चंद लोग थे जो मुसलमान हुए। फिर वो मदीने चले गए। मदीने में उनको हुकूमत मिल गई। उसके बाद उन्होंने कफ़ार मक्का और बाकी के अरबों के काफ़िलों के ऊपर हमले शुरू किए, और वहाँ से माल गनीमत भी मिल जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस्लाम की तबलीग भी जारी रही। मगर मुसलमानों की तलवारों से और रसूल अल्लाह की मिलिट्री एक्सपीडिशन से इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। अगर हम कफ़ार मक्का की बात करें तो फ़तह मक्का से एक रात पीछे उनका इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि तलवारें सर पे आ गई थी और एक चॉइस थी, या तो इस्लाम कबूल करो और ज़िंदा रहो, या फिर इस्लाम का इनकार कर दो और मारे जाओ। रसूल अल्लाह, जिन्होंने कई सालों तक अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, ठीक है, वलीद बिन मुगीरा और बड़े बड़े जो मक्का के सरदार थे, उनको कई बार इस्लाम की तबलीग की, मगर किसी को इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं कर सके। खालिद बिन वलीद को इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं कर सके। ठीक है। और जब तलवार उठी और फ़तह हुई तो उसके बाद ही इस्लाम कबूल हुआ। अब एक सोचने की बात है कि अगर आप कफ़ार मक्का के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर अबू सुफियान के पर्सपेक्टिव से देखें, अबू सुफियान के कई रिश्तेदारों को रसूल अल्लाह ने मारा। ठीक है। कई और बनु उमैया के लोग मारे गए रसूल अल्लाह की वजह से। ठीक है। बहुत से लोग मारे गए। हाँ, बाद में जब वो भी ईमान ले आए या फिर ज़बरदस्ती मुसलमान कर लिए गए, तो उन्होंने भी इस्लाम के लिए वैसे ही खून बहाया जैसे बाकी लोग जो कि माल गनीमत के लालच में थे खून बहा रहे थे। ठीक है। अब मसला ये है कि अबू बकर और उमर और उस्मान और अली, ये सब के सब रसूल अल्लाह के करीब थे और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। हाँ, हम कह सकते हैं कि अली शुरू से हज़रत मोहम्मद के साथ थे, मगर अबू बकर और उमर भी कोई कम अरसा नहीं था कि वो हज़रत मोहम्मद के साथ थे। ठीक है। उस्मान ने भी इस्लाम, ये चारों के चारों ने इस्लाम जल्दी ही कबूल किया था। हाँ, उमर ने, अली ने हज़रत मोहम्मद के लिए कई जगह अपनी जान की को ख़तरे में डाला, मगर जब अबू बकर ने रसूल अल्लाह के साथ हिजरत की थी तो वो भी कोई कम ख़तरे में डालना नहीं था। ठीक है। तो उमर को भी कई बार छुपना पड़ जाता था, डरता था वो भी। ठीक है। सही है। तो हाँ, अली का मसला था। फिर एक बात है कि एक तरफ कुरान कहता है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। नहीं थे लिखा हुआ है असल में, माँ काना मोहम्मद, मगर उसको ये कहते हैं नहीं हैं, इसलिए वो आखिरी नबी है। ठीक है। मगर जो अली का दावा है, या हुसैन और हसन का दावा रसूल की बेटी से होते हुए, फिर भी तकरीबन नबूवत जैसा ही है। नबूवत के लफ्ज़ को
امامت کے لفظ سے بدل دیا گیا ہے۔ اگر شیعہ ذاکروں سے پوچھیں تو حضرت علی کے پاس یا حضرت حسن اور حسین کے پاس کوئی ایسی جو نبیوں کے پاس تھا وہ ایسا سب کچھ ان کے پاس بھی تھا۔ قرآن نہیں دیا گیا، ویسے تو پورے نبی تھے وہ، کئی دوسرے انبیاء جو پہلے گزرے ہیں ان سے بہت زیادہ حیثیت تھی ان کی، بہت بڑے کام بھی کر دیتے۔ علی جو ہیں وہ تو کہتے ہیں علی دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان بھی تھے، عالم بھی تھے، پتہ نہیں کیا تھے، ڈھمکاں تھے پھمکاں تھے۔ حضرت علی کو یقین کریں، حضرت علی میں ایلفی والی پراپرٹیز بھی تھی، پینٹ والی پراپرٹیز بھی تھی، میٹل والی پراپرٹیز بھی تھی، ہر پراپرٹی حضرت علی کے اندر ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت حسن کی بات ہے، تو جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ایک تو بات یہ کہ غدیر قم کی بات کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب غدیر قم کے مقام پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ٹھیک ہے، تو علی کو مولا کہہ دیا انہوں نے حضرت محمد نے۔ اب سنی اس کا کوئی اور کرتے ہیں اور شیعہ اس کی اور کرتے ہیں، اور تو پھر حدیثیں ہیں کہ جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ کافر ہے، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، اور پھر اور چیزیں اس طرح کی بہت ساری شیعوں کی بھی حدیثیں ہیں اور سنیوں کی بھی حدیثیں ہیں، پھر اور بہت سا سامان ہے۔ پھر مباہلے والا سارا مسئلہ ہے کہ جی حضرت سنی کہتے ہیں کہ مباہلے کے اندر جب چادر کے نیچے لیا گیا تھا تو وہ اور بات کرتے ہیں، مگر شیعہ کہتے ہیں کہ اس چادر کے نیچے حضرت علی بھی تھے، حضرت عائشہ نہیں تھی مگر حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ، یہ چاروں لوگ اس چادر کے نیچے موجود تھے، تو کہا جاتی ہے یہ بات۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت علی حضرت محمد کی ڈیتھ ہوئی اور حضرت علی جو تھے ان کے کفن دفن میں مصروف تھے، تو آپ کے جو ابو بکر اور عمر ہیں وہ دونوں ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے، جہاں پہ انصار جو اپنا خلیفہ بنانے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے جا کے اپنی کینڈیڈیسی ڈال دی کہ ہم خلیفہ بنیں گے، اور پھر ابو بکر وہاں پہ خلیفہ بن گیا، اور علی نے 6 مہینے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، اور پھر عمر نے کہتے ہیں گھر کا دروازہ آ کے توڑا، جس کی وجہ سے فاطمہ زخمی ہوئی شیعوں کی حدیثوں کے مطابق، اور بعد میں ان کی اسی وجہ سے وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت علی نے 6 ماہ بعد جا کے کیا کیا جی، بیعت کی، اور پھر عمر کا جب وقت آیا تو عمر نے مدینے کا قاضی بھی حضرت علی کو قائم کر رکھا تھا، پھر بعد میں حضرت علی کی بیٹی جو کہ فاطمہ سے تھی اس سے بھی شادی کر لی عمر نے، ٹھیک ہے۔ عمر کا وقت گزر گیا، عمر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر عثمان کا ٹائم آیا، عثمان کے ٹائم میں کیا ہوا کہ جی عثمان نے بنو امیہ کو، جو کیونکہ وہ خود بنو امیہ سے تھا، اس نے بنو امیہ کو بڑی امپورٹنس دی اور وہ دوبارہ سے ان کو حکومت میں لے آیا۔ پھر معاویہ کو اس نے بڑی دی ہوئی تھی طاقت، وہ شام میں گورنر بن گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی بعد میں جب خلیفہ بنے تو وہ عثمان قتل ہوا تو اس نے معاویہ جو تھا، یہ اسلامی کتابوں میں چاہے یہ بات کو جتنا مرضی چھپائیں، اگر اسلامی تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ معاویہ، نہ صرف معاویہ بلکہ عائشہ اور بہت سے دوسرے صحابی حضرت علی کو عثمان کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ عثمان جب جو قتل ہوا ہے وہ محمد بن ابی بکر نے اسے قتل کیا۔ محمد بن ابی بکر جو تھا وہ ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا، مگر اس بیوی سے تھا جو کہ بیوہ ہو گئی جب، اور بچہ بہت چھوٹا تھا، اور علی نے محمد بن ابی بکر کو پالا، اور محمد بن ابی بکر نے جا کے عثمان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عثمان کا قاتل اصل میں علی ہے۔ ہاں، علی نے کہنے کو حدیثوں کے مطابق، قصے کہانیوں کے مطابق گھر کے دروازے پہ پہرا دینے کو حسن اور حسین کو رکھا تھا، مگر ان کے پہرے داری میں پھر بھی عثمان مار گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ دار سمجھتے تھے۔ بعد میں پھر علی کی جو ہے جنگیں رہی فاطمہ سے بھی، اور آل امیہ جو تھی اس سے بھی، اور معاویہ کے ساتھ پھر علی کا ٹروس ہو گیا، ایک حساب کا بات ختم ہو گئی، وہ ایک طرف خلیفہ بن گیا، یہ ایک طرف خلیفہ بن گیا۔ بعد میں جب علی مرا تو پھر حسین نے معاویہ سے جنگ کرنے کی کوشش کی، تو معاویہ نے حسین کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور حسن وظیفہ لے کے واپس آ گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ معاویہ جو تھا، کیونکہ معاویہ نے اصل میں سلطنت کو بہت ایکسپینڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ علی کے وقت، اس سے پہلے، معاویہ سے پہلے سلطنت اتنی بڑی نہیں تھی، اس نے بہت ایکسپینڈ کر دیا تھا، وہ تو اتنا طاقتور تھا اینڈ پہ کہ اس نے تو کانسٹینٹینوپل کے اوپر یعنی قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا تھا، فتح نہیں وہ کر پایا تھا مگر اس نے حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جی جب وہ مرتا ہے تو وہ معاویہ کو، یزید کو اپنا بنا کے چلا جاتا خلیفہ، اور ان کو اعتراض ہوتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم بنیں کیونکہ ہمارا حق ہے، ہم نبی کی آل ہے، فلاں ہم کہاں ہیں۔ تو جی حسین کا وظیفہ کہنے کو وہ بند کر دیتا ہے یزید، ٹھیک ہے۔ پھر حسین جو ہے وہ
کوفے واپس جانا چاہتا ہے، اسی شہر جہاں پہ اس کا باپ قتل ہوا تھا، وہ جانا چاہتا ہے اور جا کے وہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کرنا چاہتا ہے. بڑے لوگ اسے منع کرتے ہیں، ابن عباس اسے منع کرتے ہیں، اور بڑے لوگ منع کرتے ہیں، بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ نہ جائیں، مگر حسین نہیں مانتا، حسین چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر پہ پھر وہی ہوتا ہے جو کربلا میں ہوا کہ حسین اور اس کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ دین کے لیے کوئی بڑی قربانی تھی؟ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دین کی قربانی نہیں تھی، یہ اصل میں ایک پاور پالیٹکس تھی ساری کی ساری. یہ طاقت کا کھیل تھا، اور سارے خلیفے طاقت کے کھیل میں ہی مرے تھے. یہ حسین کا قتل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جی حسین کا قتل اس اسلامک تاریخ کے پیراڈائم میں کوئی بہت بڑی بات تھی. کوئی بڑی بات نہیں تھی. کیوں؟ عمر قتل ہوا، ٹھیک ہے، پیٹ میں کھنجر مارا گیا وہ. عثمان قتل ہوا، جس طریقے سے وہ طریقہ کوئی حسین کے قتل سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر علی اس کی صرف ذمہ داری نہیں لیتا. علی اس ذمہ داری کا انکار کرتا ہے، اور انجینئر مرزا جیسے، غامدی جیسے، اور ساری اسلامی تاریخ کے لوگ جو ہیں وہ اس انکار کو مانتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی شخص ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھے، میرے جیسا ملحد، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں رہا کبھی بھی، اگر نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھے تو اگر یزید حسین کے قتل کے لیے ذمہ دار تھا تو پھر علی بھی عثمان کے قتل کے لیے ذمہ دار تھا، کیونکہ علی آربیٹرر تھا اس ٹائم مدینے کے مدینے کے اندر. علی جو تھا، وہ جو آئے تھے باغی، ان کے اور عثمان کے درمیان مذاکرات کرا رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ علی کے ان باغیوں کے ساتھ کوئی تعلقات خراب نہیں تھے، اور علی اگر کوئی ان سے کوئی گارنٹی دیتا تو وہ مانتے تھے، اس لیے وہ کرا رہا تھا نا. مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں مذاکرات کرانے لگ جائے اور چائنا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یا امریکہ جو ہے وہ کرانے لگ جائے مذاکرات انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور امریکہ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر علی کروا رہا تھا مذاکرات ان کے درمیان اور عثمان کی جان چھڑوا رہا تھا، تو اس کا مطلب علی اتنا پاورفل تھا مدینے میں، اور وہ باغی اس کی اتنی بات مانتے تھے کہ وہ عثمان کی سیفٹی کے لیے ذمہ دار ہو سکتا تھا. علی کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر ہوتا ہے ذمہ دار. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ علی کا بیٹا ستیلا جو ہے وہ عثمان کا قاتل ہے. سگے بیٹے نہیں ہیں تو ستیلا بیٹا تو ہے نا. تو کیا تھا، علی نے ستیلے بیٹے کی کیا تربیت کی تھی کہ وہ قاتل عثمان بن گیا اور نہیں دوسروں کی تھی؟ تو معاویہ کو عثمان کے قتل پہ بہت افسوس تھا، وہ اس بات کو غلط سمجھتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ خالد بن ولید اور معاویہ اور بہت سے دوسرے ایسے لوگ، وہ سارے آل امیہ سے ہی تھے جنہوں نے شام اور مصر اور دنیا کے باقی حصے فتح کیے مسلمانوں کے لیے. حسن اور حسین کے بارے میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے جو انہوں نے فتح کی ہے؟ حضرت علی کی آخری جنگ جو تھی وہ خیبر اور تبوک کے بعد حضرت علی نے کوئی جنگ نہیں کی. جو جنگ کی بعد میں وہ عائشہ کے ساتھ کی، یا پھر ایک جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا. ٹھیک ہے، یہی دو جنگیں تھیں. علی نے تو کوئی نہیں فتح، مصر علی نے فتح کیا نا، شام بھی علی نے نہیں فتح کیا. وہ کس نے فتح کیا شام؟ وہ تو بھائی خالد بن ولید نے فتح کیا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو تھے آل امیہ اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے، چاہے اکرمہ بن ابی جہل ہو یا یزید بن ابو سفیان ہو. ٹھیک ہے، یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے جنرل تھے، اور یہ خالد بن ولید کو ٹرین کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، معاویہ کو ٹرین کرنے والے لوگ تھے یہ لوگ، انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا سارے کا سارا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ حسین نے کون سی جنگ کی تھی؟ کیا حسین نے اسلام پھیلانے میں، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فتوحات کے ذریعے ہی پھیلا ہے، کیا کام کیا تھا؟ مجھے بتائیں. شیعہ کوئی مجھے نکال کے بتا دیں. دیکھیں، مجھے اہل تشیعوں سے ہمدردی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایک اقلیت ہیں. ابھی بھی ان کے جلوسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جو کہ دیوبندیوں کی طرف سے اور دوسرے فرقوں کی طرف سے، جو کہ قابل مذمت ہے. اور بہت بار شیعوں کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں، اور بہت کچھ ہوا ہے پاکستان میں، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جو کہ جس کے اوپر صد افسوس ہے، ہم بہت زیادہ افسوس ہے. کبھی بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات ٹھیک ہے. مگر ایک اور بات ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضرت محمد نے بویا تھا نا، وہ حسین نے اور حسن نے کاٹا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جنہوں نے حکومت بنائی ہوتی ہے وہ کسی کو کیوں دے دیں؟ جب شام میں، دمشق میں اور مصر میں اور باقی کے سب
اسلامی سلطنت کے دور دراز صوبوں میں جا کے فتوحات آل امیہ نے کی ہیں، ان کی سربراہی میں ہوئی ہیں سب کی سب، تو بھائی وہ کیوں دے دیں ان کو؟ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ اسلام کی فتوحات نہیں تھی، ان کی جنگی حکمت عملی کی یا وار اسٹریٹجی کی فتوحات تھی سب کی سب جو ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، یہ کوئی یہ سمجھنا کہ آل امیہ نے ان کو حکومت نہ دے کے ان کی حق تلفی کی ہے، یہ تو بالکل فضول بات ہے. بھائی جب محنتیں ساری معاویہ کرے، ٹھیک ہے، انہوں نے حکومتیں بنائی، انہوں نے لوگوں کو فتح کیا، انہوں نے جنگیں لڑی، انہوں نے سب کچھ کیا، اسٹریٹجائزر وہ تھے، سب کچھ انہوں نے کیا، تو وہ حکومت ان کو کیوں دیتے؟ وہ رائٹ فل تھے اپنی بات میں کہ انہوں نے حکومت ان کو نہیں دی. اور یہ صرف اور صرف نواسۂ رسول ہونے کی بنیاد پہ نیپوٹزم کرنا چاہتے تھے. یہ الزام معاویہ پر نیپوٹزم کا لگاتے ہیں، تو وہی نیپوٹزم تو آپ بھی کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ نبوت کی وجہ سے آپ کا حق ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا یزید کہ میرے باپ کی وجہ سے میرا حق ہے جس نے ساری فتوحات کی ہیں. ظاہری بات ہے شام رسول اللہ نے تو فتح نہیں کیا نا، شام تو آل امیہ نے فتح کیا. ہاں اگر عمر پیچھے لیڈر تھا، وہ مدینے میں بیٹھا تھا نا، وہ تو نہیں چاہتا تھا ادھر، فتح کرنے والے تو وہی تھے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے کہ حسین کو کیوں جانا پڑا اور حسین کے اوپر یہ ٹیربل فیٹ کیوں گرا، اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین نے اپنی سچویشن اور اپنی پاور کو ایگزیجریٹ کیا تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط بات تھی، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ حکومت کے اور طاقت کی لڑائی ایسی ہی ہوتی ہے. لوگ رسک لیتے ہیں تو وہ حکمران بنتے ہیں. دنیا کا کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو رسک لیے بغیر بن جائے. ٹھیک ہے، معاویہ نے بھی علی کے خلاف اگر ان کی تاریخ کو درست مانا جائے تو رسک لیا تھا، تو اسی لیے وہ حکمران بنا تھا، ورنہ وہ نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے، اور حسن نے بھی معاویہ کے خلاف رسک لیا. حسن بڑا سمجھدار تھا. حسن نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کے لوگ اسی کو مارنے والے ہیں، تو حسن نے کہا میں کیوں مروں ان کے لیے. اس نے جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وظیفہ لے لیا اس نے، اور بس ساری بات اس نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، اور حسین کو یہ بات برداشت نہیں تھی. حسین چاہتا تو وہ بھی یزید کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر سکتا تھا اور باتیں ٹھیک ہوتی. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تو ایک اسلامک تاریخ کا پیراڈائم ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا، مگر جو آرکیولوجیکل ہسٹری ہے وہ کچھ اور ہی بتاتی ہے. ہمارے پاس پہلے 4 خلیفوں کا اور رسول اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ علی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی سکے ہوں، کہیں پہ کوئی انسکرپشن ہو، کوئی عثمان کی ہو، کوئی عمر کی ہو، کوئی ابو بکر کی ہو، کوئی حضرت محمد کی خود ہو، کوئی ایسا ثبوت جو کہ ثابت کرے کہ جو کہانیاں اسلامی تاریخ میں لکھی ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسی اسلامی تاریخ میں لکھی ہیں، تو وہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت محمد نہیں تھے یا عمر نہیں تھے یا ابو بکر نہیں تھے، یہ خلفاء میں سے کوئی نہیں تھا. یہ چانس ہے کہ یہ ہوں گے، ان ناموں کے لوگ ہوں گے، مگر ان کی کہانیاں کیا ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں ادھر؟ تو یہ کہنا بہت ہی ایک مشکل بات ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ معاویہ جو ہے اس کے بارے میں ثبوت ہے، اس کے سکے ہیں. ٹھیک ہے، ابن زبیر کے سکے ہیں، صحیح ہے، اور کئی لوگوں کے ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ وہ موجود تھے. ٹھیک ہے، معاویہ کے بارے میں غیر عربوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ کنگ آف آل عربس. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاویہ کے وقت میں یروشلم فتح ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. اور دمشق بھی معاویہ کے دور میں فتح ہوا تھا، یہ لکھا جاتا ہے. جیسے کہ جان آف ڈمیسکس جو ہے وہ معاویہ کے لوگوں سے اس کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں مسلسل. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، صحیح ہے. اور معاویہ کے جو سکے ہیں ان پہ ہمیں بیزنٹین کراس بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. بیزنٹین کراس بنے ہونے کا مطلب یہ بالکل ہے کہ وہ شخص کرسچن تھا. اور ہمیں شیعوں کی حدیثوں میں یا شیعوں کی کتابوں میں یہ مل بھی جاتا ہے کہ معاویہ جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں ہیں نا ساری کی ساری، یہ باتیں اسلامی تاریخ کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کہ ہمیں تو کہیں بھی اسلامی جو ریئل تاریخ ہے اس میں یہ لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ معاویہ کا حکومت پہ کانٹیسٹ تھا کسی علی نام کے شخص سے. یہ ہمیں کہیں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا. حسین کی کہانی کے بارے میں ہمیں جو ملتا ہے وہ حسین کی
شہادت اگر آپ کہنا چاہیں اس کو، تو اس سے کوئی 200-250 سال بعد ملتا ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں لکھا۔ پھر حسین کا مکمل واقعہ تاریخ کی 2 کتابوں میں سے تاریخ طبری میں ہے، اور ابن کثیر میں نہیں، سوری طبقات ابن سعد میں نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ حسین کا قصہ کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ معاویہ ایک طرف تھا تو دوسری طرف کوئی چھوٹی موٹی حکومت ایسی تھی جس کا ان کے ہاتھ کنفلکٹ تھا۔ ایون کہ کچھ جو انڈیپینڈنٹ اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علیدز تھے یا علی آل علی جو تھے، ان کا تعلق ہے ہی ایران سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا تعلق عرب سے۔ تو کیا پتا کیا حکومت کی ڈائنامکس تھی اس ٹائم۔ ہم ایک بات تو جانتے ہیں کہ حسین کی سٹوری کے اوپر جو سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ عباسیوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ عباسی جب آل امیہ کو اتار کے آئے تھے تو انہوں نے ہی اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ اصل میں اسلام کی اصل بنیاد جو شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آل مروان سے۔ آل مروان کے دور میں قرآن سامنے آ جاتا ہے، مگر حدیث تب سامنے آتی ہے جب عباسی اپنے پورے پرائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ حضرت محمد کی وفات سے تقریباً 220-230 سال بعد حدیث سامنے آتی ہے، اور پھر سیرت ابن شام نام آتی ہے، پھر 260 سے 270 سال بعد حدیث سامنے آتی ہے، اور وہ تاریخی کتابیں جو کہ قصہ حسین کو، شہادت حسین کو ڈیٹیل میں بتاتی ہیں، وہ تو پھر کئی صدیاں بعد 300-350 سال بعد عباسیوں کا دور جب ختم ہونے والا ہے اس ٹائم جا کے سامنے آنی شروع ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو مجھے آپ کو افسوس سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس بات کو ویریفائی نہیں کر سکتے کہ اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی کتنی باتیں درست ہیں اور کتنی نہیں۔ اصل میں مسئلہ اسلامی تاریخ کا یہ ہے، حدیثوں کا اور اسلامی تاریخ کا، کہ اسلامی حکومت میں بڑے بڑے جو شہر تھے وہ اپنی اپنی ہسٹری کے ڈیفرنٹ ورژنز لکھ رہے تھے، اور ان کے ورژنز آپس میں کلیش کرتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک کامن ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں پروپیگنڈا کتنا شامل ہے اور ریالٹی کتنی شامل ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ کیا حضرت محمد نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ واقعی اگر حضرت محمد نام کا کوئی شخص تھا جس نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، جو مدینہ میں جا کے حکمران بنا تھا یا وہ مدینہ میں رہتا تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورے وثوق سے کہ وہ واقعی کبھی مدینہ سے آیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کہ علی اس کا داماد تھا، ٹھیک ہے، حسین جو ہے وہ حسن اس کے بیٹے تھے، اور جو بنو عباس تھے وہ واقعی اس کے رشتہ دار تھے۔ یہ کہنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں۔ تو 2 طرح کا میں نے آپ کے سامنے پرسپیکٹیو رکھا ہے۔ ایک اسلامی تاریخ کی انٹرنل کنسسٹنسی، جس کے مطابق اگر ساری چیزوں کو انالائز کیا جائے تو حسین کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کہنے کو بنا تو سکتے ہیں، مگر آپ یہ ضرور کہیں گے پھر کہ حسین نے کوئی عقل کا کام نہیں کیا تھا کہ اس نے خلیفہ وقت سے ٹکر لے لی۔ حالانکہ خلیفہ وقت سے ٹکر نہ لینا اس کے باپ اور بھائی دونوں کی سنت تھی، جیسے کہ علی نے عثمان، ابو بکر اور عمر تینوں سے کبھی ٹکر نہیں لی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں عثمان سے لی کیونکہ سازش تو شاید علی نے کی تھی، ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف پھر اگر ہم حسن کو دیکھیں تو حسن نے بھی ٹکر نہیں لی۔ حسن نے اپنا وظیفہ لیا، اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی زندگی کے دن گزارے، مگر حسین کو مسئلہ تھا اور حسین جو ہے وہ چل پڑا، اور حسین پھر آخر پہ مارا گیا۔ مگر ایک بات ہے کہ کیا حسین مظلوم تھا؟ تو مجھے آپ کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ حسین مظلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ بادشاہت کے اور حکومت کے چکر میں جو لوگ مارے جاتے ہیں نا، وہ مظلوم نہیں ہوتے۔ مظلوم وہ ہوتے ہیں جن سے ان کا بنیادی جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، حسین سے نہیں چھینا گیا، ٹھیک ہے۔ حسین کو صرف حکومت کا لالچ تھا جو لے کے گیا تھا کربلا، اور اس کی وجہ سے اس کے بچے اور اس کے باقی لوگ مارے گئے۔ ورنہ شاید اگر واقعی حسین موجود تھا اور جو باتیں ہیں تو اسلامی تاریخ میں کوئی سچائی ہے، پھر تو ہو سکتا ہے کہ حسین آل رسول آج بھی موجود ہوتی دنیا میں، بڑے بڑے پیر آج وہ گدیاں سنبھال کے بیٹھے ہوتے بہت سی جگہوں پہ۔ تو یہ باتیں ہیں ساری۔ باقی حسین کے جو اس کی ڈیتھ سے جو مورلز لوگ
ڈرائیو کرتے ہیں وہ مورلز بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی ظالم حکمران سے لڑ جانا اور فلاں کرنا اور ڈھمکاں کرنا اور یہ کہنا اور وہ کہنا، دیکھیں جی ہر باغی جو ہوتا ہے نا دنیا میں وہ ظالم حکمران سے لڑ ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بلوچ فریڈم فائٹرز ہوں، چاہے وہ کوئی آپ کشمیری مان لیں، چاہے آپ فلسطینی مان لیں. تو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے یا پھر یہ جو ہے یہ کوئی کاسمک لیول کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی فریڈم فائٹ کو چھوٹی بات ہے، مگر یہ کوئی کاسمک لیول کا ایونٹ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حسین کو اتنی امید تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے چلا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جیتے گا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جوا تو کھیلا نا، ٹھیک ہے، ایک جوا ہی تھا نا کہ اگر کوفے پہنچ گئے تو ہم پھر اپنی حکومت بنا لیں گے. مگر کئی بار انسان جو ہے نا جوا کھیلتا ہے انسان اس لیے کہ وہ وکٹری جو ہوتی ہے نا، اس کی جیت جو ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب جیت جاؤں گا تو کیا ہوگا. وہ یہ سوچ کے جوا کوئی نہیں کھیلتا کہ میں ہار جاؤں گا، کہ جوئے کا داؤ کوئی پھینک رہا ہے اور وہ سوچے کہ میں ہار جاؤں گا، ایسے تو نہیں ہوتا. تو ایک رسک تھا، اور حکومت کے معاملات میں رسک کی جو کم سے کم قیمت ہوتی ہے وہ آپ کی گردن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پورے قبیلے آپ کی آل کی گردن ہوتی ہے. یہی بات تھی اصل. تو گردن پھر کٹی تو سب کی ساتھ کٹی، ٹھیک ہے. پھر بھی یزید نے عورتوں کو معاف کر دیا، اس نے ان کو لونڈیاں نہیں بنایا، ان کو بیچا نہیں، ٹھیک ہے. اس نے انہیں عزت سے واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ حسین کی ڈیتھ از سیلف کازڈ، اور اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی روش کچھ اور بھی ہو سکتی تھی اگر عقل مندی سے کا تقاضا تھا. تو دوسری بات ہے تاریخی طور پہ تو اس کے بارے میں ہم کچھ آرکیولوجیکلی یا کسی اس بیسس پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چلیں، امید ہے آپ کے ذہن میں اس ساری بات چیت سے کچھ کوسچنز آئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ میری بات سے مکمل طور پہ ڈس ایگری کرتے ہوں. اگر ڈس ایگری کرتے ہیں ضرور آئیے سیٹرڈے کو آگے مجھ سے بات کیجیے، آپ سے ان باتوں کے اوپر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفکیشن آن کر لیں. اس کے ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون، پے پال، بائی می کافی پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. چینل کی ممبرشپس بھی کھلی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں